खबर दर खबर शम्स तब्रेज कासमी के साथ। खबर दर खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शम्स तब्रेज कासमी। हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का शोशा बार बार छेड़ा जाता है। 2014 में जब से मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत आई है, ये इशू और ज़्यादा हाईलाइट हो गया है और हुकूमत रह रह कर इस इशू को छेड़ती रहती है, या हुकूमत के तहत जो आइनी इदारे आते हैं वो इस इशू पर बातचीत करते रहते हैं। हाल ही में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन BS चौहान का कहना है कि ऐसा क्यों न किया जाए कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की खूबियों को, अच्छी बातों को शामिल करके, यकजा करके एक पर्सनल लॉ बना दिया जाए जो सब के लिए काबिल अमल हो। ये इत्तला है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के सरकर्दा लोगों से या उन मज़ाहिब की अहम तंजीमों से उनकी मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। लॉ कमीशन के चेयरमैन BS चौहान ने 2 मीटिंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद के साथ भी की है। पहली मीटिंग BS चौहान की दावत पर बोर्ड के वफद की 21 मई 2018 को हुई थी और आज दूसरी मीटिंग हुई है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली मीटिंग के दौरान कहा था कि हम ये चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब की अच्छी खूबियों को जमा किया जाए और एक पर्सनल लॉ बना दिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था, मुस्तरद करते हुए कहा था कि इस्लाम में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इस्लाम के कुछ पर्सनल लॉ पर एतराज़ात भी किए थे और कहा था कि इन चीज़ों के हवाले से हमें गलतफहमी है, आप इसके बारे में हमें समझाएं। चुनांचे उन्होंने तहरीरी सवाल दिए थे, तो उन तहरीरी सवालों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दोबारा आज 31 जुलाई को दोबारा उनसे मुलाकात की और उन्हें उसका जवाब सौंपा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जो उन्होंने सवालात किए थे वो सवालात थे, मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि बोर्ड ने जो आज प्रेस रिलीज़ जारी की, उस प्रेस रिलीज़ में उन 8 उमूर का तस्करा है जिस पर उन्होंने जवाब दिया। पहला है हिज़ानत यानी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, दूसरा मसला है तंबीत का यानी अडोप्शन का, मुतबन्ना बनाने का, तीसरा मसला था औरत का नफ़क़ा और दादा की मीरास में यतीम पोते और उसकी माँ का हक़, चौथा मसला था विरासत में औरत का निस्फ हिस्सा, पाँचवा मसला था ज़िंदगी में जायदाद की तकसीम का मसला, छठा मसला जॉइंट फैमिली सिस्टम पर इस्लाम का नुक्ता नज़र, सातवां मसला था मॉडल निकाह नामा और आठवां मसला था मुख्तलिफ मसालिक की तौज़ीह व तशरीह में फ़र्क। ये 8 इशूज़ थे जिस पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को इश्कालात थे, उन्हें गलतफहमी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन 8 सवालात का जवाब हिंदुस्तान के तमाम मसालिक के लोगों से जवाब मुरतब करवाया। निदारुल उलूम देवबंद से, जमात अहले हदीस से, जमात इस्लामी से, शिया मसलक से, बरेलवी उलमा से, उन तमाम का एक जवाब, उन तमाम से इसके जवाबात लिए गए और उन तमाम के जवाबात का खुलासा करके उसको मुरतब करके लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को आज सौंप दिया गया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या खुलेआम इस काम को कर करके बीजेपी को एक सियासी इशू दे रही है और 2019 के इलेक्शन के पेश नज़र बीजेपी इस पर एक नया हंगामा खड़ा कर सकती है। क्या बातचीत हुई है मुलाकात में? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने क्या कहा है, वो उस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास से। मिल्लत टाइम्स में खुश आमदेद। आज आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद के साथ लॉ कमीशन के चेयरमैन से दूसरी मुलाकात की। पहली भी एक मुलाकात हुई थी, तो इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और क्या उसका नतीजा रहा? देखिए, जो पिछली मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में उन्होंने कुछ ज़बानी सवालात किए थे और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ बाज़ उनके इश्कालात थे कुछ इश्यूज़ पर, तो उस वक्त जवाब दे दिए गए थे। लेकिन उनसे ये कहा गया था अगर आप तहरीरी सवाल हमको देते हैं तो हम इसका तफसीली जवाब फराहम कर देंगे विद रेफरेंसेस, यानी उसके हवालाजात के साथ हम देंगे आपको। चुनांचे इस बार जो उनसे टाइम तय हुआ था तो उस मौके पर हमने एक हमारी बोर्ड की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने तफसील से उन तमाम बातों पर गौर करके तमाम अफराद से, मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ मदारिस से, मुख्तलिफ़ मुफ्तियान कराम से उन सवालात पर चीज़ें मंगाई थी। वो कौन लोग थे जिनसे आपने जवाब लिया था? यानी कौन से इदारे? दारुल उलूम देवबंद से मांगा था, इसके अलावा अहले हदीस हज़रात से मांगा था, शिया हज़रात से मांगा था, इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों से मांगा था और उसके बाद खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने उन तमाम सवाल चीज़ों को जमा करके एक फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था। और उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई थी यहाँ पर और उस मीटिंग में हमने उस तमाम चीज़ों को देखने के बाद में उसको फ़ाइनल किया था।
تو بہرحال ہم نے ان سوالات کا تفصیلی جواب دیا، اور آج ان سے جو گفتگو رہی ہے بہت اچھے ماحول میں گفتگو رہی ہے، اور ہم پرسنل لا بورڈ میں ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اسلامی شریعت یعنی آئلی مسائل سے متعلق جو ہمارے قوانین ہیں اس کو لے کر لوگوں کے ذہن میں خاصی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھا قانون ہے۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اتنے سال 1000 سال ہم اس ملک پہ رہے ہیں، ہم اسلام کے جو آئلی نظام ہے اس کی بنیادی باتوں سے بھی لوگوں کو واقف نہیں کرا سکے۔ چنانچہ ہم نے آج ان سے گفتگو جو کی ہے اس میں بہت تفصیل سے ان سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا، پہلا سوال تو یہ تھا کہ بھئی اسلام میں کسٹڈی جو ہوتی ہے بچے کی، حضانت، اس کے سلسلے میں کیا قانون ہے؟ اچھا، پہلے یہ ہم تفصیل جانیں گے آپ سے۔ اس سے پہلی والی میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ تمام مذاہب کی اچھی باتوں کو یکجا کر کے ایک پرسنل لا بنا دیا جائے، تو آپ لوگوں پھر انہوں نے سوالات کیا، آپ نے جواب دیا۔ تو آج اس سلسلے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ آپ کے جنرل سیکریٹری صاحب نے خط بھی ان کو لکھا ہے کہ ایسی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ دیکھیے، پچھلی بار اصل میں انہوں نے یہ بات تو واضح کر دی تھی کہ اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور 10 سال تک کے یونیفارم سول کوڈ پر کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی تھی انہوں نے کہ مسلم پرسنل لا کے بعض ایشوز، بعض معاملات بہت اچھے ہیں اور اسے ہندو پرسنل لا میں شامل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ہاں وراثت جو ہوتی ہے باپ کی، اس میں صرف 1/3 کی وصیت کرنے کا اختیار ہے باپ کو، یعنی مرنے والے کو ایک تہائی کی وصیت کرنے کا اختیار ہے، 2/3 اصل وارثوں کو ملتا ہے، جبکہ ہندوؤں کے ہاں پورا بھی باپ کسی کو ہبا کر سکتا ہے، تو اس سے محروم ہو جاتے ہیں وارثین۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہندوؤں کے ہاں جانی چاہیے آپ کے ہاں سے، اور اسی طرح آپ کے ہاں خواتین کو پراپرٹی میں آدھا حصہ ملتا ہے، اور جبکہ ہندوؤں کے ہاں اب برابر حصہ ملنے لگا ہے، تو وہ ہندوؤں سے وہ چیز آپ کو لے لینی چاہیے۔ تو ہمیں یہ لگا کہ یہ بڑی خطرناک بات یہ کہہ رہے ہیں، تو اس بار ولی رحمانی صاحب نے، ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب نے، اس چیز کی روشنی میں ایک خط تحریر کر کے یہ صاف کر دیا ان کو کہ صاحب دیکھیے، جہاں تک ہمارا پرسنل لا یعنی مسلم پرسنل لا ہے وہ ریلیجس ٹیکسٹ پر مبنی ہے، وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، اس میں کسی ترمیم و تنسیق کی اجازت ہم کو بھی حاصل نہیں ہے، تو ہم اس میں کسی ترمیم و تنسیق کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور وہ کوئی اور ہمارے پرسنل لا سے لینا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم کسی اور پرسنل لا سے کوئی چیز اپنے پرسنل لا میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ بات ان کو کہی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے، بعض سوالات جو انہوں نے ریز کیے تھے، ہمیں محسوس ہوا کہ بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ اڈاپشن کے خلاف کیوں ہیں؟ ہم نے کہا دیکھیے، اڈاپشن سے مراد یہ ہوتی ہے، آج کے ہندوستان کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بچے کو اڈاپٹ کریں گے تو اس کی ولدیت بھی چینج ہو جائے گی، وہ اب اصل ماں باپ کے بجائے وہ جن لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اس سے جوڑا جائے گا، اور اس کی حیثیت حقیقی اولاد کی ہوگی، وراثت میں بھی اس کا حصہ ملے گا، اور جو تعلقات ہوتے ہیں خاندان کے اندر وہ سب اس کو حقیقی اولاد کے حصے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ اسلام اس معاملے میں بہت حساس ہے، اس نے یہ کہہ دیا کہ ولدیت چینج نہیں ہو سکتی، جس کا بچہ ہے اسی کے نام سے منسوب ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ بھئی اسلامی شریعت کے اندر اس کے اس وہ ہے کسٹڈی آف چلڈرن، اس میں نہیں، کسٹڈی آف چلڈرن نہیں، کسٹڈی نہیں، اسلامی قانون کے اندر یہ جو ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک بچے کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں، ہاں، وہ اس کا جو نسب ہے وہ محفوظ رہے، وہ نسب تو محفوظ رہے گا، یہ جو چیز ہے کہ بھئی وہ محرم نہیں بن سکتا، تو اس کا جو رشتہ ہوگا بھائیوں بہنوں کے ساتھ میں ویسا رشتہ نہیں بنے گا جو حقیقی بھائی بہن کا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہت سارے رشتے، پردے کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کو ہم کفالت کرنا، پرورش کرنا، نگہداشت کرنا، یتیم کی اس قسم اسلام نے بہت ہدایت دی ہے، اور اس پر مسلم معاشرہ عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو حقیقی اولاد کو درجہ نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہم نے یہ بتایا، خود سپریم کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا اس میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یعنی نفسیاتی اعتبار سے بھی، سائیکولوجیکلی بھی، یہ اس بچے پر جب اگر اس کو کسی مرحلے پہ زندگی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے یہ حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، تو اسے یہ جاننے کی خواہش ہوتی ہے میرے حقیقی ماں باپ کون ہیں، اور وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو نفسیاتی طور پہ ایسے بچے جو ہیں مریض بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہم نے ان کو کہی، سمجھائیے اسلام اس معاملے میں کیوں اتنا حساس ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا کسٹڈی کا، یعنی باپ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو بچے کس کے تحویل میں رہیں گے، تو اس میں اسلام کا جو قانون ہے وہ، اس پہ ان کا اعتراض کیا تھا کسٹڈی آف چلڈرن پہ جو اسلام کا قانون ہے؟
نہیں، ان کا اعتراض یہ تھا کہ بھئی کسٹڈی، اعتراض نہیں تھا ان کا، وہ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی آپ اسلام میں کسٹڈی آف چلڈرن سلسلے میں کیا ہے. تو ہم نے یہ بتایا کہ بھئی بیسیکلی عام طور پہ عام حالات میں 7 سال تک لڑکا اور بالغ ہونے تک لڑکی ماں کے پاس رہے گی، لیکن اس کے مینٹیننس کی پوری ذمہ داری باپ پر ہوگی. لیکن اگر ماں کی شادی کسی سے ہو جاتی ہے اور اس کا سوتیلا باپ جو ہے اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے تو پھر وہ بچے جو ہے باپ کے پاس چلے جائیں گے. اسی طرح سے اگر 7 سال کے بعد بیٹا جاتا ہے باپ کے پاس میں یا بیٹی جاتی ہے، وہاں اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی کسٹڈی بھی چینج ہوتی ہے. تو یہ چیز ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. عام حالات میں کسٹڈی کے معاملے میں حضانت سلسلے میں یہ قانون ہے اسلام کا، لیکن اگر ایکسٹراڈنری حالات ہو تو وہ قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ انہوں نے یہ سوال کھڑا کیا تھا کہ بھئی لڑکی کی جو جائیداد میں حصہ ہے وہ آدھا ہے بھائی کے مقابلے میں بہن کا آدھا حصہ ہے. تو ہم نے کہا یہ جو بات ہے یہ ہر معاملے میں نہیں ہے. بعض معاملات میں عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے، بعض معاملات میں برابر ملتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر چلانے کی، گھر کو مینٹین کرنے کی کوئی رسپانسبلٹی عورت پر نہیں ہے. گھر چلانا، بچوں کی پرورش، پرداخت اور گھر کے مینٹیننس، عورت کی تمام ضروریات کا لحاظ پورا مرد پر عائد آتا ہے. تو جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جس کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ ہے، اسی کو زیادہ حصہ ملتا ہے. یعنی یہاں تک کہ اگر خاتون جائیداد کی مالک ہو یا وہ کوئی جاب کر رہی ہو، لاکھوں روپے کی آمدنی ہو، تب بھی اس پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر پہ خرچ کرے، گھر پہ خرچ کرے یا گھر کی ضروریات پہ خرچ کرے. وہ نہ چاہے تو نہ کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ذمہ داری ہے. لیکن جب یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو 1/6 حصہ ملتا ہے، دونوں کو برابر حصہ ملتا ہے. تو یہ اس کا تعلق اس بات سے ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات انہوں نے یہ پوچھی تھی کہ صاحب یہ جو ایک وہ ان کا عورت کا نفقہ اور دادا کی میراث میں یتیم پوتے اور اس کی ماں کا حق. یہ بات ہم نے کہی ان سے کہ دیکھیے اصل میں اسلام کا وراثت کا قانون جو ہے اس میں حقیقی اولاد اور رشتوں کی جتنی قربت ہے اس کے حساب سے تقسیم ہوتی ہے. اگر باپ کی موجودگی میں، دادا کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو جائے اور اس کے پوتا رہ جائے باقی، تو باپ کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے دادا کو اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو کی کفالت کرنے سے، اس کی داری قبول کرنے سے، اور ایون اپنی وراثت میں وہ 1/3 تک اس کو وصیت کرنے کی گنجائش حاصل ہے. تو یہ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی دادا اپنے بیٹے کی اولاد سے اس حد تک نیگلیجنس نہیں کرے گا کہ وہ ان کے لیے کچھ نہ چھوڑے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض حالات میں پوتا زیادہ مالدار ہوتا ہے، اپنے باپ سے وہ اس کو جو کچھ ملتا ہے، اپنے باپ کے ذریعے سے جو کچھ ملتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے چچاؤں سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. لیکن یہ کہ یہ سمجھنا کہ ہر حالت میں جو ہے یتیم پوتے کو محروم کر دیا گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. پوتے کی نگہداشت اور پوتے کی پوری ذمہ داری دادا پہ ہوتی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی جائیداد میں سے وصیت کرنا چاہے تو اس کے لیے آپشن کھلا رہتا ہے. یہ بات بھی سامنے رکھی گئی. ایک اور آپ مطلب جس کا آپ لوگوں نے جواب دیا ہے پریس ریلیز کے مطابق کہ زندگی میں جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ، تو اس پہ ان کا اعتراض کیا تھا وہ بھی ذرا ہم جاننا چاہیں گے. اور پھر آپ لوگوں نے جو جواب دیا کہ ہندو لاء کے اندر باپ جائیداد جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور جائیداد جو ہے ہندوؤں میں آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہ تقسیم ہو جاتی ہے. زندگی میں بھی تقسیم کرنا چاہے باپ تو پوری جائیداد تقسیم کر سکتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ باپ کو یہ اسلام میں یعنی کسی شخص کی جائیداد کو تنہا مالک ہوتا ہے، وہ زندگی میں پوری جائیداد کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. لیکن جب اس کا انتقال ہوگا تو جائیداد اس کے وارثوں میں اس کے مطابق تقسیم ہوگی جیسا کہ قرآن کا قانون ہے. تو یہ ہے. لیکن جائیداد جو ہوتی ہے اس کا وہ پورا مالک ہوتا ہے، یعنی جو آدمی جو اس کا پورا مالک ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ زندگی میں کسی کو دینا چاہے، پوری جائیداد دینا چاہے تو دینے کا حق حاصل ہے. البتہ اگر وہ اپنی موت کے بعد جائیداد کے سلسلے میں اگر وصیت کرنا چاہے تو صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، 2/3 اس کے وارثوں کو ہی تقسیم ہوگا. اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کے حق میں اسلام نہیں ہے. اسلام کا ایک نیوکلیئر فیملی کا کنسپٹ ہے، باپ ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی اولادیں ہیں، ایک کنسپٹ ہے اسی کے مطابق. تو اس پر بھی ان کو کوئی اعتراض تھا کیا؟ نہیں، اعتراض نہیں تھا ان کا. دیکھیں ان کا کہنا تھا کہ اس ہندوؤں میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے لوگ بالعموم ٹیکس کے اندر فائدے اٹھاتے ہیں.
اور مسلمان اس سے محروم رہ جاتے ہیں. ہم نے کبھی اس مسلمانوں کے ہاں وراثت کی تقسیم اور فیملی کے سلسلے میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں. حرمات کا مسئلہ ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی میں محرمات کے لیے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اسلام میں یعنی چچا زاد بہن کے ساتھ میں, پھوپھی زاد بہن کے ساتھ میں, خالہ زاد بہن کے ساتھ میں شادی ہو سکتی ہے, ہندوؤں میں نہیں ہو سکتی. ہندوؤں میں تو اس طرح کے کمپارٹمنٹائز کیا گیا. تو محرمات کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کے اندر, بہت ساری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں, اس لیے جوائنٹ فیملی کے ماڈل نکاح نامہ پہ بھی آپ لوگوں نے ان کا جواب دیا, ان کا اس پہ کیا اعتراض تھا؟ نہیں, ماڈل نکاح نامہ کے سلسلے میں وہ جاننا چاہتے تھے کہ ماڈل نکاح نامہ میں آپ نے کیا چیزیں رکھی ہیں. تو ہم نے ان سے بتایا کہ دیکھیے ماڈل نکاح نامہ اس وقت جو بورڈ نے بنایا ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں, تفصیل سے بتایا گیا قرآن سنت کی روشنی میں, کہ شادی کے موقع پر ہی ہم نے یہ تاکید کی ہے قاضی کو, شادی کے موقع پر ہی وہ مرد اور عورت کو دونوں کو یہ بتا دے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں. اس کے بعد اس میں یہ بات بھی رکھی ہے کہ اگر آپ کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کے اسلام میں اس کے حل کا طریقہ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ اس میں یہ کمٹ کر دیں کہ ہمارے درمیان کبھی کسی زندگی میں کسی مرحلے پہ کوئی تنازع ہوگا تو ہم اس کا مسئلہ دارالقضاء سے حل کرائیں گے یا کسی کو آربیٹریٹر یا ثالث بنا کر اس کے مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کریں گے. جب یہ وہ کمٹ کر دیتا ہے تو اس سے اس کے اگر خدا نخواستہ کبھی تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے حل کا بہت آسان, سستا اور قابل عمل راستہ اس کو مل جاتا ہے. یہ بات ہم نے کہی. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جو ایفیڈوٹ داخل کیا ہے اس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ چونکہ شادی ایک معاہدہ ہے مرد اور عورت کے درمیان, اگر شادی کے موقع پر عورت کچھ چیزیں اس میں متعین طور پہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اسلام میں. مثال کے طور پر اگر وہ یہ کہتی ہے کہ تفویض طلاق کا حق مجھے ملنا چاہیے تو وہ حق مل سکتا ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ طلاق دیتے ہیں تو طلاق اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک میں کنفرم نہ کر دوں اس کو, تو یہ حق بھی اس کو مل سکتا ہے اگر وہ چاہے اور دونوں کے درمیان یہ طے ہو جائے. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 3 طلاق دوں گا تو وہ واقع نہیں ہوگی. اگر وہ کہہ دے, یہ لکھوا دے اس کے اندر, تو وہ 3 طلاق دینے کے بعد واقع نہیں ہوگی. اس طرح کی تمام چیزیں. جو ماڈل نکاح نامہ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا, تو یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ایک عام آدمی اگر چاہے تو کیسے وہ حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے ماڈل نکاح نامہ کا طریقہ یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ کے پاس میں اس کی کاپیاں موجود ہیں, پاسپورٹ سائز میں ہم نے اس کی کاپیاں بنا دی تاکہ وہ استعمال میں رکھی جا سکے. اس میں طریقہ یہ ہے کہ جو قاضی حضرات ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں انہی کو دی جاتی ہے بلک میں کہ وہ لے لیں اور وہ ماڈل نکاح نامہ کا استعمال کریں. تو اس لیے کہ وہ عام آدمی کے پاس جائے گی تو اس کا مصرف ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو سوال ہے کہ اتنا بڑا ہندوستان ہے, 30 کروڑ کی آبادی, اور جو آپ کے دارالقضاء ہیں تقریباً وہ 60-70 کے قریب ہیں, تو کیسے؟ دارالقضاء تو ہمارے ہیں نا, باقی امارت شریعہ کے پاس میں اور لوگوں کے پاس میں. اس کے علاوہ ہمارا یہ جو ماڈل نکاح نامہ ہے ہمارے ویب سائٹ میں موجود ہے, کوئی بھی آدمی ڈاؤن لوڈ کر کے لے سکتا ہے اس کو. نہیں, ڈاؤن لوڈ کرے گا پورا, اس کو پرنٹ کرانا پڑے گا. نہیں دیکھیے اس کے بارے میں مطلب اس کو مطلب اور ایزی بنانے کی یا لوگوں تک پہنچانے کی کیا آسان شکل آپ لوگوں نے سوچی ہے؟ چونکہ کہیں بھی کوئی نکاح ہوتا ہے تو عموماً ضلع میں قاضی, جیسے جو بہار کی آپ بات کر رہے ہیں, تو پورے ضلع میں کوئی ایک دارالقضاء ہے, تو جو نکاح پڑھاتا ہے وہ مسجد کا امام یا محلے کا امام پڑھاتا ہے. جی ہم نے یہ کہا کہ مسجد کا امام بھی اگر ہم سے حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے. مسجد کے ائمہ جو بھی نکاح خواہ حضرات جو لوگ نکاح پڑھاتے ہیں وہ یہاں پرسنل بورڈ سے حاصل کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی آدمی منگانا چاہتا ہے تو ہم بائی پوسٹ بھی بھیج دیتے ہیں. آپ لوگوں نے مختلف مسالک میں توضیح تشریح بھی ان کو بتائی ہے, اس پر بھی ان کا کوئی اعتراض تھا کہ آپ لوگ مختلف مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ نہیں کوئی اعتراض نہیں تھا ان کا. وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مختلف ایشوز کے اوپر مسالک کے درمیان کیا ڈفرینسز ہیں. تو ہم نے ان سے یہ بات بھی کہی کہ دیکھیے جو مسالک کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں وہ لوگوں کے لیے رحمت ہے, باعث رحمت ہے. مثال کے طور پر میں یہ بات کہی کہ 3 طلاق کا مسئلہ ہے. ایک مسلک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک وقت میں 3 طلاق دے دے ایک مجلس میں تو وہ واقع ہو جاتی ہے, لیکن ایک مسئلہ یہ کہتا ہے 3 دے, 100 دے یا 1000 دے, وہ ایک ہی مانی جائے گی. تو یہ مسئلے جو 3 طلاق کی شکل میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا حل ہے اس کے اندر موجود. اسی طرح سے اور بھی چیزوں کے اندر جو تھوڑے ڈفرینسز ہیں اس سے یہ جو جن معاملات میں اسلام کا قانون یعنی قرآن مجید کا کوئی حکم موجود ہے ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے کسی کے درمیان میں بھی. اور لیکن جہاں پر
کچھ معاملات پوشیدہ ہیں یا خاموش ہیں اسلام اس معاملے میں، یا قرآن کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے، حدیث میں کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر اجتہاد کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اور اجتہادات کے درمیان میں اختلافات پائے۔ ابھی آپ نے جیسا کہا کہ مختلف مسالک میں فرق ہے اور وہ رحمت ہے، سہولت ملتی ہے، تو طلاق والا جو مسئلہ تھا اس میں کئی سارے دانشور کا اور اہم لوگوں کا اعتراض ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں اہل حدیث مسلک کو آپ لوگوں نے پیش کیا ہوتا تو شاید عدلیہ کا فیصلہ وہ نہ آتا جو آیا۔ دیکھیے اہل حدیث مسلک تو پیش کیا گیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وکلاء نے اتنی طاقت اور قوت سے اس کی وکالت نہیں کی ہے۔ اگر اس کی وکالت اتنی طاقت اور قوت سے کی جاتی تو شاید آپ کی بات صحیح ہے، اتفاق ہے مجھے اس بات سے کہ وہ عدلیہ اس کو مان لیتی، لیکن عدلیہ کے سامنے تو وہ چیز موجود تھی۔ لیکن یہاں جو بحث آئی، جو میڈیا میں خبریں یا وکلاء کی، تو وہی کہ وہ 3 ثابت کر رہے تھے۔ نہیں بھائی دیکھیے اصل مسئلہ یہ تھا کہ عدلیہ کا پورا زور یہ تھا کہ 3 طلاق آپ کی جو ہے انویلڈ ہے، غلط ہے، خراب ہے، تو انہوں نے یہ تھوڑی یعنی وہ تھوڑی کہا تھا کہ اہل حدیث مسلک میں 3 طلاق 1 ہے تو ہم اس پہ کوئی بحث ہی نہیں کر رہے تھے، وہ حنفی مسلک کے اس مسئلے پر ان کی بحث تھی۔ تو جواب دیا گیا اس کو کہ 3 طلاق کے سلسلے میں 3 طلاق کو جب لوگ 3 مانتے ہیں تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ تو دلائل میں پورا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے لے کر اب تک اس پر جو ائمہ کے اور مختلف اسکالرز کے جو تعبیرات ہیں وہ سب پیش کی گئی تھی۔ تو ایشو یہ تھا وہاں پہ، ایشو یہ کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ کلاس کی کمزوری تھی، وہ اپنا موقف، میں یہ کہہ رہا ہوں کمزوری اس معنی میں تھی کہ چونکہ دیکھیے اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس میں 3 طلاق کو موضوع بحث بنایا گیا تھا۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ 3 طلاق 1 طلاق ہوتی ہے، چونکہ عدالت سامنے تو یہ موقف واضح تھا کہ ایک موقف ایک مسلک یہ بھی ہے، لیکن چونکہ وہ یہ کہتا کہ جو 3 طلاق ہے آپ کے ہاں وہ غلط ہے، یہ ان کا وہ تھا۔ تو اب ہم کو یہ ثابت کرنا تھا عدالت میں کہ 3 طلاق کے پیچھے لاجک کیا ہے۔ 3 طلاق کو جب لوگ مان لیتے ہیں کہ 3 طلاق واقع ہو گئی تو اس کے پیچھے تعبیرات کیا ہیں، لاجک کیا ہیں، اسکالرز کی بحثیں کیا ہیں، مختلف ائمہ نے اس پہ کیا کہا ہے، نبی کریم کے بارے میں کیا معاملات تھے، حضرت عمر کا کیا فیصلے کی بنیاد کیا تھی، یہ سب دینا تھا ان کو۔ اچھا، یہ لا کمیشن سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اس میں یہ 8 چیزیں شامل ہیں، لیکن طلاق کا مسئلہ شامل نہیں ہے، تو کیا اس مسئلے پر ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے یا؟ نہیں، اس میں انہوں نے پہلی ہی میٹنگ میں یہ واضح کر دیا تھا کہ جن معاملات میں کورٹ میں کوئی چیز چل رہی ہے یا کورٹ کا کوئی فیصلہ آ گیا اس پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ جو معاملات ہیں اس وقت ہمارے سامنے وہ چیزیں ہیں جو اس وقت کورٹ میں زیر بحث نہیں ہے۔ اچھا، تو آج کی جو آپ کی میٹنگ ہوئی، آپ نے تمام جوابات ان کو دیے، تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ متفق ہوئے آپ کی باتوں سے؟ دیکھیے ہمیں پہلی بار یہ لگا اور ہم نے ان کو اس کا اظہار بھی کیا کہ لا کمیشن نے پہلی بار مسلم پرسنل لا بورڈ سے کوئی بات چیت کی ہے، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ابھی جو مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں ایک پہلو یہ بہت ابھر کر سامنے آیا تھا کہ ہم مسلم پرسنل لا کے معاملات میں ہمیشہ دفاعی رخ اختیار کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام جو ہے آئلی نظام قانون فطرت ہے، فطرت کے مطابق ہے پورا آئلی نظام، اور وہ انسانی سماج کے بنیادی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے۔ ہمیں بجائے دفاع کرنے کے ہمیں ایگریسولی دعوتی انداز میں اس کو لوگوں میں پیش کرنا چاہیے اسلام کو، اور یہ بتانا چاہیے کہ آج کے سماجی مسائل، آج کے خاندانی تنازعات کا اگر کوئی حل کسی پاس میں ہے تو اسلام پاس میں ہے۔ تو ہم نے محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو اپارچونٹی ہم کو ملی تھی آج بات کرنے کی، اس میں ہم نے بہت تفصیل سے، چونکہ لا کمیشن کا چیئرمین کے ساتھ ساتھ ان کے جو سبارڈینیٹ تھے، ان کے یہاں جو اسکالرز کام کرنے والے تھے، سب موجود تھے، سب لوگ موجود تھے، اور ہم نے چونکہ جواب بھی بہت تفصیلی دیا ہے اور انہوں نے اس کا مطالعہ بھی کر لیا تھا، تو اور بہت اوپنلی گفتگو۔ یہ جواب آپ نے ان کو پہلے بھیج دیا تھا یا ساتھ ہی ہینڈ اوور کیا؟ ایک دن پہلے بھیج دیا، ایک دن پہلے بھیج دیا بائی میل، تاکہ وہ پڑھ لیں، ہم جب بیٹھے تو پھر ان کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو وہ کر سکیں۔ تو وہ بھی متعارف بھی تھے وہ سے، اور انہوں نے بہت ہی یعنی ہمیں محسوس ہوا کہ اب یہ کیا کریں گے واللہ عالم بالصواب، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے جواب سے مطمئن ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ پر ایک اعتراض یہ ہے، اس سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا میں کہ انہوں نے صرف مسلم پرسنل لا بورڈ سے یا مسلم کمیونٹی سے ملاقات کی ہے، جو دوسری کمیونٹیز ہیں، مطلب عیسائی ہیں، بدھزم ہیں، ان لوگوں سے بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی میٹنگ کی ہے؟ ان کی گفتگو سے لگا وہ سب سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ سب سے کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی کمیونٹی کے لوگ یعنی بعض مسلم حلقے کی طرف سے اعتراض ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ نے ایک تو میٹنگ کی اور پھر آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی، تو اگر 2019 کے الیکشن کے پیش نظر آپ بی جے پی کو ایک موضوع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اسی کو اپنے الیکشن کا موضوع بنائے؟ دیکھیے اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا یا مسلمان
کی آئلی زندگی سے متعلق قوانین، یہ الیکشن کے موضوعات نہیں ہیں۔ الیکشن کے موضوعات تو انسانی سماج کے سامنے جو مشکلات و مسائل ہیں وہ نہیں، ہندوستان میں تو بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں بتاؤں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ اشکال موجود ہے مسلم پرسنل لا سے متعلق، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے اشکال کو دور کریں۔ وہی کام ہم نے کیا۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ بات کر کے آتے ہیں، پیش کچھ اور ڈھنگ سے کیا جاتا ہے، یا دوسرا فریق اس کو اپنے رنگ سے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء نے ایک وفد نے ملاقات کی تھی پی ایم مودی سے۔ اس ملاقات کے دو الگ الگ پریس اسٹیٹمنٹ آئے ہیں۔ بالکل، ایک وزیر اعظم کی طرف سے آیا جو بالکل برعکس تھا اس کے جو جمعیت کی طرف سے جاری ہو۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ فوری طور پر پریس کانفرنس کر کے حقائق سامنے رکھ دیے جائیں کہ بھئی یہ گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے یہ بات کی، تو ہم نے وہی کام کیا۔ اگر ایسا ہے تو واقعی آپ نے اچھا کیا، چونکہ جو جمعیت کا مسئلہ تھا بالکل الگ الگ تھا، اور ہمارے ملت ٹائمز میں وہ خبر چھپی تھی، اور ہمیں صحیح ہے۔ اسی لیے تو بعض اوقات شرارتی عناصر یہ کام کرتے ہیں، بعض اوقات یعنی میڈیا کے سامنے بات آتی نہیں تو میڈیا کے پاس یک طرفہ بیان آتا ہے۔ اس لیے ہم نے جس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لا کمیشن کی دعوت پر جائیں گے، اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ملاقات کا وقت صبح طے کیا جائے گا اور دوپہر میں ہم پریس کانفرنس کریں گے۔ بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے۔ تو یہ کچھ معاملہ ہے جو جیسا کہ قاسم رسول الیاس نے کہا کہ لا کمیشن آف انڈیا کے چیئرمین نے صاف لفظوں میں تو اعتراف نہیں کیا، لیکن ان کی گفتگو سے ایسا ان حضرات کو لگا کہ جو انہوں نے جوابات انہیں دیے ہیں اس سے وہ مطمئن ہیں، ان کا کسی نہ کسی حد تک اتفاق ہے۔ جہاں تک کچھ ایشوز طلاق وغیرہ کے بارے میں تھا تو انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو معاملات زیر بحث ہے اس پر بات چیت نہیں کریں گے، نہ اس پہ رائے لیں گے۔ اس کے علاوہ تمام مذاہب کے نمائندوں سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر در خبر میں آج اتنا ہی، پھر ہماری ملاقات ہوگی کسی نئے عنوان پر۔ اپنا خیال رکھیے۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔